औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूह सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन, गुज़श्ता काफ़ी दिनों से आप पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में ये समाअत फरमा रहे हैं और देख रहे हैं कि उलमाए किराम सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर बयान कर रहे हैं। सूरह फ़ातिहा हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही अहमियत की हामिल है। बंदा मोमिन जो अल्लाह के वजूद पर यकीन रखता है और वही समझता है कि इस कारहाय हस्ती को चलाने वाला कोई ना कोई है, तो वो मोमिन कहलाता है। और वो मोमिन जो है वो अपनी इबादत जब भी करता है, कहीं पर बैठता है, तो उसकी ज़बान पर जुमला जो होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह का होता है। सूरह फ़ातिहा से अपने अमाल का आगाज़ करता है, सूरह फ़ातिहा से अपनी इबादत का आगाज़ करता है। गम और ख़ुशी में सूरह फ़ातिहा से वो किनारा कश नहीं होता। सूरह फ़ातिहा कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करती है, उसकी तकदीर तय करती है, उसके मामलात की निगहबानी और निगहदाश्त जो है वो सूरह फ़ातिहा करती है। तो आज भी हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद हैं। आपने देखा कि सूरह फ़ातिहा की जो 7 आयात हैं उनमें से 6 आयात पर बहुत ही तफसीली हमारे इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हुई है। उसमें अल्लाह ताला की शान बयान की गई है और बंदा मोमिन अल्लाह ताला से कैसे मांगे, उसके सामने दस्ते दुआ कैसे दराज करे, ये सारी चीज़ें सूरह फ़ातिहा के अंदर बताई गई हैं। और हमने ये देखा कि इबादत कैसे करनी है, अल्लाह से मदद कैसे मांगनी है, अल्लाह ताला से जो सबसे बड़ी चीज़ तलब करनी है वो ये है कि इस टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में सीधा रास्ता कैसे अल्लाह ताला से तलब करना है। और अल्लाह ताला से ये बात भी तलब करनी है कि हमें, बंदा मोमिन दुआ करता है तो ये हाथ उठाकर ये बात करता है कि या अल्लाह हमें वो रास्ता बताना, वो तरीक़ा हमें बताना कि उन लोगों का रास्ता हो जिन पर आपका हर वक्त इनाम नाजिल हुआ, और ऐसे लोगों का रास्ता हमें ना बताना जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ। और ऐसे लोगों का रास्ता भी हम उससे पनाह मांगते हैं जो गुमराह हुए। तो आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे सूरह फ़ातिहा की आखिरी आयत करीमा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। सूरह फ़ातिहा की 7वीं आयत है। इसका तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उलमाए किराम का हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब जामिया कुरैशिया अशातुल कुरान रावलपिंडी के मोहतमिम हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे से दूसरे हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अल्लामा खलीकुर रहमान सैफ़ी एडवोकेट साहब, आलिम दीन भी हैं, वकील भी हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सैफ़ी साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और ख़ानम रिदा बतूल साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी। हाफ़िज़ जवादुल हसन साहब आज हमारे से शरीक हैं। अल्लाह ताला ने इनसे बसारत से तो उन्हें महरूम किया है, लेकिन बसीरत की जो आँख है वो अल्लाह ताला ने अता की है। और बंदा मोमिन जब अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ लेता है तो फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला उसकी उंगली पकड़ के उसको अपने साथ चलाते हैं। और ये इनकी ज़बान पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब का ज़िक्र जारी कर दिया। और बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ जवादुल हसन आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और मुफ्ती साहब हम आगाज़ हाफ़िज़ जवादुल हसन साहब से ही करते हैं। बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करेंगे। जी जवाद साहब, कौन सी नात सुनाएंगे आप हमें? हफ़ीज़ साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बड़ा ही मारूफ़ कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, ये जवाब बताएं कि आप स्कूल पढ़ रहे हैं? जी, मैंने 8 क्लास तक तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं मदरसा में कुरान की तालीम मैंने हासिल की और हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह आपने? 13 माह के अंदर हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की। माशाअल्लाह 13 माह में कुरान हिफ्ज़ किया आपने? जी जी जी, बहुत ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें ना, ये वही बात है कि देखने वाले ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। जी, वो क्या बात, हैं? क्या बात। हाँ, तो ये अल्लाह की वही उंगली वाली बात आ हाँ गई। उससे ना कि अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा और साथ लेके चल रहे हैं। तो नात पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा हुआ जवाद? नात मेरे वालिद गिरामी पढ़ा करते थे पहले, अच्छा, लेकिन फिर आपने मुझे भी सिखाई, मेरी रहनुमाई फरमाई। अच्छा, और 4-5 साल की उम्र से ही मैंने ये शुरू कर दिया था। और फिर मैं 9-10 साल की उम्र थी मेरी जब रियाज़ अहमद कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला आपके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए, आमीन आमीन, उस्ताद गिरामी आपसे मेरी रहनुमाई फरमाई गई। और इसके बाद अब मेरे उस्ताद गिरामी सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब अच्छा, अलैहिर्रहमा आप हैं। बिल्कुल। और और आपने वो भी शागिर्द हैं सैयद मंजूर कौनैन शाह साहब। जी जी जी, बड़े नाम है, आपको पता है, वाक़ई मारूफ जी, जी। नाम है दुनिया के, अच्छा। दुनिया नात के।
تو سید زبیب مسعود شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ سے میں نے رہنمائی فرمائی اور الحمدللہ انہوں نے بڑا کرم فرمایا، اور آج میں جس مقام پر ہوں یہ میرے والدین کی، اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور سب سے پہلے یقیناً اللہ کا کرم ہے۔ اور ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں جواد اپنے اساتذہ کا نام لے رہے ہیں بڑی بات، اور بڑی عزت احترام پروٹوکول کے ساتھ، آج کل میرا خیال ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اور معذرت کے ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اس چیز کی بڑی شدید کمی ہے کہ ماں باپ کا احترام، اپنے اساتذہ کا احترام، اپنے مرشد کا احترام جو ہے وہ سکھایا جائے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جواد، آپ نعت کا آغاز کریں، کون سی نعت سنائیں گے پھر ہمیں؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیندہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ،
در پہ بدامان دریدہ. اور مقطع ہے یوں دور یوں دور یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حافظ جواد الحسن صاحب. اور کیا خوبصورت نعت پڑھی جی ماشاءاللہ انہوں نے. اور اس نعت کے جو اشعار تھے ان میں بندہ کھو جاتا ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تو بہت شکریہ آپ کا. ہمیں خانم رضا بطول صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے اور اسکالر ہیں، قم سے فارغ ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خوبصورتی کہ ماشاءاللہ گفتگو جب بھی کرتی ہیں جی تو پورا ایک جسے کہتے ہیں ڈیکورم کے ساتھ، اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ علماء اکرام میں کوئی ایسے اختلافات ہیں جس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے. ہمیشہ اتحاد، اتفاق، پیار، محبت کی گفتگو کرتی ہیں. بہت شکریہ خانم صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں. اچھا، میں گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے تمام پروگراموں میں شریک رہیں. تو آج ہم بالکل آخری آیہ کریمہ اس سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حضور دست دعا بلند کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے پاس رکھنا، انہی کے ساتھ رکھنا، انہی کے نقش قدم پر چلانا. اور اس بات کی دعا بھی کرتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ کبھی نصیب نہ کرنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں، پھر اس کے بعد ہم سلسلہ اکرام کو علماء کرام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پی ٹی وی نیوز اور آپ سب آپ کی بہت شکر گزار ہوں. کافی تعریف کر دی آپ نے، لیکن یہ میرے لیے سعادت ہے نہیں کہ آپ سورہ تشریف لاتی ہیں فاتحہ ہمیشہ. جیسی خوبصورت سورہ پر ہمیں بات کرنے کا موقع ملا، اور ایک ایسا لمحہ، ایک ایسے ساتھ کا بھی موقع ملا کہ جو رب کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے. وہ کہتے ہیں نا، فکر کے لمحات بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک بے شک. ہر کوئی فکر نہیں کرتا ہے، ہر کوئی سوچتا نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ پہ اگر ہم بات کریں، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلے ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ذوالجلال تو مجھ پہ ان لوگوں میں مجھے شامل کر جن پر نعمتوں کا نزول ہوا ہے. صحیح. اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ شہداء ہیں، صالحین ہیں اور صدیقین ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن میں ایک مومن، ایک بندہ انسان شامل ہونا چاہتا ہے. صحیح. جہاں پر بات کی جائے آیت کا اگلا جو حصہ ہے جس پہ آتا ہے کہ یا رب ذوالجلال، جہاں میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر، وہیں پر میں اپنے بچاؤ کی بھی دعا کرتا ہوں کہ باری الہ مجھے ان لوگوں سے نہ بچا کہ جو برے ہیں،
بلکہ مجھے ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل غضب ہوئے۔ نازل ہوا، واہ، یہ آیت قرآنی کا ایک بہت چھپا ہوا فلسفہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بار الہ مجھے ان لوگوں سے بچا جو میری نظر میں برے ہیں۔ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہماری نظر میں برا ہوتا ہے وہ رب کی نظر میں بڑا۔ قرآن میں کہتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم سبحان اللہ، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بے شک۔ تو جو رب کی بارگاہ میں تقرب یافتہ لوگ ہیں مجھے تو ان کی صف میں لے آ اور جن پر تیرا غضب ہے ان سے دور کر دے۔ تو در حقیقت ہم دنیا کے افراد کی طرف اگر دیکھا جائے اور دنیا کی دشمنیوں کی طرف اور دنیا کی ضلالت کی طرف دیکھا جائے تو در حقیقت ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، پسماندہ کیوں ہیں، صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ہاں، ہم نے برے کو اپنا لینز لگا کر دیکھا، اللہ کے لینز لگا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا اصل برا کون ہے۔ اصل برا کون ہے۔ تو در حقیقت آیت قرآن کا یہ جو آخری جز بڑا خوبصورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو مجھے ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہے۔ اب غضب الہی کیا ہے؟ غصہ، انتقام، اور کہتے ہیں کہ جس میں قلب خون جوش مارتا ہو۔ مطلب رب کی ایک طرف کتنی رحمانی صفات کا تذکرہ ہے سورہ فاتحہ میں، رب اتنے پولائٹلی انداز سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں، لیکن آیات کے آخری حصے میں آ کے رب کا غضب اور انتقام سامنے آتا ہے۔ در حقیقت مغضوب کا مطلب یہ ارادہ الہی، ایسا غضبناک غصہ کہ جس سے انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ اور کہا پھر وہ لوگ کون ہیں، یہ پہچاننے کی بات ہے۔ انشاءاللہ کہ آگے جب ہمارا یہ ٹاپک چلے گا تو ہم جانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر رب کا غضب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور آج کی گفتگو بھی اصل میں یہی ہے۔ اور دیکھیں یہ خلاصہ کلام بھی ہے، خلاصہ سورہ فاتحہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت میں جینا چاہتے ہیں، اور اللہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر، لیکن ساتھ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے نام یافتہ کون ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو لازمی ان کے خلاف ہی کچھ طبقے کھڑے ہوئے ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور وہ ہیں جو حقیقت کے راستوں سے بھٹک کر کسی اور گلی، تنگ و تاریک گلی میں چلے گئے، تو ان کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، قرآن میں نے قد تبین الرشد من الغی، کہ بالکل واضح ہدایت کر دی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ بغاوت کا راستہ ہے۔ تو باغیوں کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو ہمارے دو انتہائی معزز علماء کرام ہیں، ان سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی آخری آیت مبارکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر، کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ مفتی محمد علی قریشی صاحب، اس آیت مبارکہ میں یہ بندہ مومن کی دعا کا آخری حصہ ہے، تو تھوڑا سا بیان فرمائیں کیوں ہم اتنا بچنا چاہ رہے ہیں؟ محترم سبوق سید صاحب، آپ کا بھی شکریہ اور ادارے کا بھی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ شروع سے چلے تو سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات ہیں، جی جی، اور پہلی آیت میں اللہ کریم نے نظام معاش کو بیان فرمایا ہے رب العالمین سے، اور دوسری آیت میں نظام ترحم کو بیان فرمایا ہے، اور تیسری میں نظام عدالت کو آن دا ڈے آف ججمنٹ مالک یوم الدین، صحیح، ماشاءاللہ، اور چوتھی آیت میں اللہ کریم نے نظام انقیاد کو اوبے دا سسٹم کی پیروی کرنا اس کو بیان فرمایا ہے، صحیح، اور چھٹی آیت مبارکہ میں صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا، جیسے محترمہ ابھی فرما رہی تھی، ان کا ذکر ہوا، اور یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ مدافعاتی اور دفاعی سسٹم کو بیان کرنا ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، کہ یہ جن پر اللہ کریم کا انعام ہوا اور پھر ان کا آگے جا کر تذکرہ بھی ہوا، اور اللہ کریم نے ان کو بتایا بھی کہ یہ انعم اللہ علیہم، منعم علیہم یہ لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں اگرچہ
اس دور کے تناظر میں تو یقیناً اس سے مراد وہ ترمذی کی روایت مبارکہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور نصارہ ہیں، اور حضرت عدی بن حاتم مشہور یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، یہی اس حدیث کے راوی ہیں کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلے طے کے، صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضرات صحابہ اکرام جب یمن پہنچے تو یہ یمن سے بھاگ گئے یہ خود، اور یہ پہلے بت پرست تھے، بعد میں پھر یہ عیسائی مذہب میں کنورٹ ہو گئے، اور ان کی ہمشیرہ جو ہے وہ گرفتار ہو کر آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا سلوک کیا، آقا ہمیشہ عورتوں کے ساتھ اچھا صحیح، سلوک فرماتے تھے، اور آقا وہ خود کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہوں، مجھے آپ آزاد کر دیں، آقا نے ان کو آزاد بھی کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہ یمن تو دور ہے، جاؤ گی کیسی؟ تو آقا سے سواری بھی طلب کر لو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری بھی دی۔ جب روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے سر پر اپنی چادر بھی رکھتی، چادر بھی رکھتی، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ صفانہ بنت حاتم جو ہے، جب یہ یہاں آئی، اس کو پتہ چلا کہ میرے بھائی شام گئے ہیں، اور یہ شام اس لیے گئے تھے کہ عیسائی لوگ وہاں تھے، تو انہوں نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، میں وہاں سے کچھ ان سے رہنمائی لیتا رہوں گا۔ تو یہ خاتون آئی اور اس نے اپنے بھائی کو بہت ہی برا بلا کہا، ڈھانٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا، آپ کیوں بھاگے ہو؟ میدان جنگ سے کیوں آپ آؤ؟ اور تو یہ تیار کر گئی ان کو، اور یہ خاتون جو ہے یہ سبب بنی، اور حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، اور جب میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے ایک سلیب لٹکا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اتارو، اور پھر آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اسلام پیش نہیں کرتے تھے، ان کو کچھ دیر اپنے ماحول میں رکھ لیتے تھے کہ وہ ہمارا رہن سہن دیکھ لیں۔ تو حضرت عدی نے جب سب کچھ دیکھا تو یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو حدیث کا پس منظر ہے کہ یہاں پر پھر فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ تو مغضوب علیہم ہے، ان پر تو اللہ کریم کا غضب غصہ ہوا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، جیسے قرآن کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور یہ جو عیسائی احباب ہیں یہ چونکہ غلو کر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو آپ اب کون سا دین اختیار کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں دین حنیف اختیار کرتا ہوں۔ صحیح، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیف مسلم، مطلب میں یک طرفہ ہو کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ کا۔ پھر انہوں نے آقا کا کلمہ پڑھا، تو یقیناً اس دور میں تو یہ بات تھی، لیکن موجودہ دور میں اگر اس کو سماج میں اور معاشرتی زندگی میں اس آیت مبارکہ کو لیا جائے، ظاہر ہے قرآن کریم تو نصاب ہے قیامت تک، صحیح، یہ تو وہ نہیں ہے کہ اس سے ایک مخصوص طبقات آپ لے لیں گے تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی، تو آئندہ کے لیے پھر یہ آیت قوموں کی کیسے رہنمائی کرے گی؟ تو اس دور میں اگر کوئی آدمی ملاوٹ کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی دین حق سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گفتگو میں حد سے زیادتی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تو وہ بھی غلو اور وہ بھی زیادتی والی بات آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس دور میں بھی اگر کوئی اسی روش کو اختیار کرتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی اس آیت مبارکہ میں کہ مغضوب علیہم کو تو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ یہودی پہلے ہیں، اور ضالین جو فکر میں گمراہ ہوئے تو عیسائیوں کو بعد میں ذکر کیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی کسی حقیقت کو جانتا ہے اور جاننے کے باوجود بھی روگردانی اختیار کرتا ہے تو یہ مغضوب ہے، یعنی اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، غصہ نازل ہوگا۔ اور یعنی جانتے بوجھتے ہوئے زیادتی کرنے والے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ فار ایگزامپل ایک آدمی اپنا کسٹمر کو سودا دے رہا ہے اس دور میں، اور اسے پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو یہ چیز میں اس کو دے رہا ہوں
یا جو اس نے مجھ سے طلب کی ہے گھر جا کر اس کو حقیقت حال کا پتہ چلے گا، لیکن وہ اس کے باوجود اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ مغضوب علیہم ہے، اللہ کو غضب کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ ضالین سے مراد نتیجہ فکر ہے کہ فکر میں آپ محرومی کا ذریعہ بن رہے ہیں، یعنی آپ کو سیدھا راستہ پتہ ہے، آپ جان بوجھ کے ادھر ادھر جان بوجھ کے آپ دائیں بائیں جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ جو صراط مستقیم ہے، وہ جو سیدھا راستہ ہے، اس سے جب آپ ہٹیں گے تو پھر آپ کا جو نتیجہ ان لوگوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے مفتی صاحب بیان کیا، علامہ خلیق الرحمن سیفی صاحب۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ وہی ہے نکات جو ہم نے اب اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ یہودیوں پر غضب نازل ہوا ان کے اعمال کی وجہ سے، مسیحوں پر کو کہا گیا کہ اگر کہ وہ گمراہ ہیں تو گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ کر ایسا راستہ اختیار کیا جس کے نتائج ان کو غلط جگہ لے کر جا رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں وہ کام نہیں کرنے، وہ افعال سر انجام نہیں دینے جس کے نتیجے میں اللہ کا آپ پر غضب نازل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ اگر خاص ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے یہودیوں اور مسیحوں پر، اللہ تعالیٰ یہ وہ کر دیتے، لیکن یہ نہیں، افعال کو ذکر کیا کہ وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ کا غصہ آتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا۔ تو یہ تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ویری گریٹفل جناب نے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہاں جی، گفتگو کرنے کے لیے جو ہے نا شامل ہونے کا موقع دیا۔ قرآن مقدس کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہا گیا، مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جو ضابطہ ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کے ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کو احاطہ اس کا کیا ہوتا ہے، پورا پروسیجر دیتا ہے۔ آپ نے جرم کیا، پی پی سی کا قانون لاگو ہوگا، اس کو کیسے امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ سی آر پی سی اس کے اوپر ہوگی، وہ پورا آپ کو جو ہے نا ضابطہ دیا کہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے پورے ٹرائل کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ لائف کا ٹرائل جو ہم نے گزارنا ہے، اس کے لیے بھی رب نے قرآن مقدس جو نازل فرمایا وہ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک اور اس سے بعد روز حشر تک کے تمام تر معاملات اس کے اندر ذکر فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے لیے ہوتا تو نام لکھ دیا جاتا۔ بالکل درست اشارہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو کلام مقدس ہے 6666 آیات میں سے 500 آیات صرف احکام کی ہے، باقی تمام سٹوریز، ایگزامپلز، پرانے جو اقوام ہیں ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کس لیے کیے گئے؟ وہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ فلاں نے یہ عمل کیا، اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑا۔ اب غیر المغضوب علیہم ایک پارٹ ہے، ولدالین دوسرا پارٹ ہے۔ اس کی گرامیٹیکلی اس میں نہیں جانا چاہتے، اس کو سرسری انداز میں ہم بیان کرتے ہیں کہ دو طبقات کا ذکر ہے۔ غیر المغضوب علیہم، بولا ان کا راستہ نہ دکھانا یا ان کے راستے پہ نہ چلانا یا ان کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھنا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ صحیح۔ اب غضب جو ہے وہ ایک بڑی پیک لیول کی ایک چیز ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اور ناراضگی اس لیول کی کہ رب ان سے انتقام بھی لیتا ہے۔ وہ انتقام کیسے لیا؟ وہ پہلے غضب کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا؟ وہ اتنے اپنے اس نظریات کے اندر ایکسٹریمسٹ تھے، تشدد والے تھے، متشدد تھے کہ اللہ کا نبی آئے، ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہے، ان نے جو پیغام دیا اس قوم کو پتہ تھا یہ حق کا پیغام ہے، انہوں نے کیا کیا؟ بغاوت کا علم ان کے اللہ کے انبیاء کے خلاف اٹھایا، اور نہ صرف علم بغاوت بلکہ ان کو شہید کر دیا، ان کا قتل کر دیا۔ اب اس ہینیس کرائم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بالکل ناقابل معافی ہے، مجھے اب غصہ ہے، میں انتقام لوں گا۔ انتقام کیسے لیا؟ بغاوت پہ اترے ہوئے لوگ تھے، قرادتاً خاسئین، ان کو بندر بھی بنایا، ان کو سور بنا دیا، ان کو مختلف جانوروں کی شکلیں عطا کی۔ یہ رب کا غضب تھا ان پہ، کیوں کہ انہوں نے میرے انبیاء کے ساتھ جو میرا پیغام لے کے آئے، پہلے پیغام کے ساتھ بغاوت کی، اور پھر جو میرے پیغمبر تھے میرا پیغام لے کے آنے والے ان کو بھی قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کہا کہ ان لوگوں، اور وہ سارے کے سارے یہود تھے، یہود جو قوم تھی
اس نے اپنے انبیاء کو قتل تو کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ یہود کے پاس ہی تھا، یہود کے اور پاس. یہود نے اس پیغام میں سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ بغاوت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ غضب. اب ولد دالین، اب جو دالین ہے اس کے دو پہلو ہیں. صحیح، ایک پہلو یہ ہے گمراہی، راستے سے ہٹ جانا، راستے کو ترک کر دینا. راستے کا انکار الگ چیز ہے، راستے کو چھوڑ دینا، مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے یہ، لیکن سرکشی کر دی، ادھر نکل گئے ادھر راستے کو چھوڑ دیا. اور ایک دالین کا مطلب یا دال کا مطلب کیا ہے؟ کسی راستے کی طلب میں، اس راستے کی تلاش میں مارے مارے پھرنا، اس کو بھی دالین. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور آپ کو ہدایت جہاں پہنچنا چاہتے تھے وہاں پہنچا دیا. یہ بھی اس کا پہلو ہے. تو اب جس پہلو سے منع کیا گیا یہ مثبت پہلو ہے. منفی پہلو یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ درست راستہ ہے، اس سمت کے اوپر میں نے چلنا ہے. آپ نے انٹینشنلی اس کو وائلیٹ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی. اب جو راستہ تھا کہ اللہ کہ سب سے مقربین مخلوق میں سے انبیاء کاملین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مان لیا آپ نے، ان کی محبت کو بھی مان لیا، لیکن آپ ان کے عشق اور محبت میں اس قدر مبتلا ہوئے کہ آپ نے تثلیث کا عقیدہ آپ نے کہا کہ یہ رب کا بیٹا ہے. پہلے رب مانا، پھر کہا رب کا بیٹا ہے. کہا نہیں، یہ آپ راستے سے ہٹ گئے ہو. اس لیے یہ پیغام ہمیں کیوں دیا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ کامل ہستی ہیں کہ جس کو معراج پہ کہاں اپنے ساتھ بٹھایا کہ اس جو درمیان میں وقفہ تھا اس وقفے کو بھی رب نے ایسے فرمایا قاب قوسین او ادنا. او ادنا کیا کہ تمام تر حدود و قیود کو ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود کیا عقیدہ ہمیں یہ دیا کہ وہ عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. عیسائیت کا جو غلو تھا محبت میں اس حد تک نہ جانا، کیونکہ جب اس حد تک جاؤ گے تو وہ ولد ضالین والا کنسیپٹ آپ کے اوپر آئے گا. تو آپ نے یہ کہنا مولا اس حد تک ہمیں نہ لے جانا، بلکہ اس حد تک لے جانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے سب کچھ سے بڑھ کے محبوب جانو، لیکن رب کا بندہ ماننا ہے، رب کا رسول ماننا ہے، اس کو خدا اور خدا کا بیٹا نہیں ماننا. تو اگر مانو گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، اگر نہیں مان یہ دعا کرو مولا آپ اس نے طرف محبت ہمیں میں نہ لے کے جاؤ. بھی اس جگہ پر نہیں جانا کہ جہاں پر آپ جا کے باؤنڈری جو عقیدہ آپ کی ہے توحید کو متاثر کرنا شروع کر دیں. اور دیکھیں کہ معراج کے واقعے میں سب سے بڑی بات کہ وہ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی اپنے بندے کو بلایا، وہاں پر اپنا بندہ جو ہے وہاں پر بیان کیا گیا. بہت شکریہ. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہاں بالکل. تو بہت شکریہ، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بیان کیا. اچھا خانم صاحبہ، یہ جو چیزیں ہیں کیونکہ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لنک نہیں کرتے ہم اپنے آج کے معاشرے کے ساتھ. ماشاءاللہ دونوں علماء نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو لنک کیا کہ ہم کہاں پر آج الجھے ہوئے ہیں. ہم چیزوں کو پڑھ رہے ہیں ایک قصے کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر، ترجمہ بھی پڑھ لیا، لیکن دیکھیں نا یہاں معاملہ صرف ترجمے تک بس نہیں کرتا. جب تک علماء اکرام اور صاحبان علم و دانش اس کی تفسیر نہیں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ جن قوموں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے اسباب کیا تھے، جن بنیاد پر ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو وہ بتانا ہے. تو وہی بات کہ مقصود ان قوموں پر غضب نازل کرنے، ان کے افعال جو تھے، اعمال جو تھے، ان کی وجہ سے نازل ہوا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں تو کہیں ہم بھی بہت پریشانیوں کا شکار ہیں. تو کہیں ہمارے اوپر اللہ کا غضب نازل تو نہیں ہو رہا، کہیں اپنا رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہم کھو تو نہیں بیٹھے. وہ کہتے ہیں نا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. تو ہم اس حقیقت جو ہے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ جو آیت ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہیں؟ سبق صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ باری الہ تو ہمیں ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اب ہمیں پہلے تو یہ جاننا ہے کہ وہ لوگ ہیں کیا، یا ان کے اسباب کیا تھے، یا ان کے کام کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ان پہ غضب آ رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں غضب الہی کے اسباب جاننے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر رب ذوالجلال کا غضب نازل ہوتا ہے.
علماء نے بیان کیا کہ یہ صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے. آپ نے خود بھی کہا کہ اگر فقط یہود و نصارہ یہاں پر ہوتے قابل ذکر تو انہیں بیان کر دیتا خداوند متعال. یہاں پر اسباب غضب الہی بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ناظرین جان سکے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم اللہ کے غضب کے شمار ٹھہرا سکتے ہیں. جیسے پہلی بات ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, یہ اخلاقیات میں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت اہم مسائل ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتے, جیسے ترک دعوت اسلام. آپ کسی چیز کو برا دیکھ رہے ہیں, آپ کسی چیز آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جیسے فلسطین پہ بھی ہو رہا ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جا کے انہیں روک سکیں, تو کم از کم اس برے کو برا تو کہہ سکتے ہیں نا. دیکھیں 3 اسلام میں چیزیں بتائی گئی ہیں. اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے, کہیں پر دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, یا کہیں پر توہین رسالت ہو رہی ہے, توہین اسلام ہو رہی ہے, تو آپ 3 طرح سے اس چیز کا دفاع کر سکتے ہیں. نمبر 1 اپنی زبان سے, نمبر 2 اپنے ہاتھ سے اس چیز کو روکیں. اگر یہ دونوں کام بھی نہیں کر سکتے ہیں, بولنا آپ کے لیے جان کا خطرہ ہے, یا اگر آپ فار ایگزامپل ہاتھ یا اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں, برائی کو نہیں روک پا رہے, تو دل میں اس چیز کو برا محسوس کریں. صحیح. مطلب نیت قربتاً اللہ, مطلب میری نیت یہ ہے کہ اللہ کی قربت. ہم آج یہاں پر بیٹھے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. آپ سورہ فاتحہ کے موضوع کو چن رہے ہیں کیوں؟ تاکہ قرب الہی حاصل ہو. نیتوں کا دار و مدار ہے نا, اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پہ. اعمال بالنیہ, آپ کی نیتیں ہیں تو آپ کے اعمال ہیں. اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل, جس فلاں بستی کو تم الٹ رہے ہو اس میں نیک لوگ بھی موجود ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس پوری بستی کو الٹ دو. تو رسول خدا نے کہا نہیں, اس میں تو ایک نیک شخص بھی موجود ہے. کہا نہیں, رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ اس پوری بستی کو الٹ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک شخص بھی اس برائی پر خاموش رہا, خاموشی اختیار کر کے بیٹھا رہا. ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ہم دل سے بھی اس برائی کو محسوس نہیں کرتے. اور پھر ہم نے بڑے محاورے بنائے ہوئے ہیں جی, اودی قبر وہ جانے تھے, اودی قبر جانے. ہاں, یہ چیز, یہ آج کل ہماری نیو جنریشن وہ برائی کر رہی ہے تو ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے کولیگس برا کر رہے ہیں تو ہم انہیں منع نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو خود, یہ آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. سسٹم کو آپ نے پورا پالوٹیٹ کر دیا. پہلے ایک بندہ برائی کر رہا تھا, آپ نے خاموشی اختیار کی, 2 کرنے شروع, اور وہ جرت بڑھ گئی نا. مطلب اگر آپ کچھ برا کر رہے ہیں اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ برا نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اگر میری طرف سے اختلاف رائے آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, میں جو آپ سمجھیں گے کہ ہاں کچھ برا ہو رہا ہے. وہ کیا قتیل شفائی کا نا کہ اس سا منافق, کہ کیا اس سا منافق, دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو اسی طرح سے آپ بہت سارے احادیث دیکھیے, معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے, اور ایسی بہت سارے مقامات کے جہاں پر پوری بستیاں الٹ دی گئیں, حالانکہ نیک لوگ بھی موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ ان نیک دل لوگوں کے دلوں میں اچھائی کی کوئی کرن نہیں جاگی کہ ہاں بھئی مجھے بھی کچھ کرنا ہے. ابھی یہ ریلیاں نکلتی ہیں, چند لوگ موجود ہوتے ہیں فلسطین کے خلاف, یا اپنے پروڈکٹس کے خلاف بائیکاٹ کرنے کا کہا, یہ سب کچھ, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس میں ہم آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اجتماعی ضمیر ہے. سورہ فاتحہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس میں جو لوگوں کا اجتماعی ضمیر ہے اسے مخاطب کرتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں قرآن سارے کا سارا انسان کے ضمیر سے ہی خطاب کر رہا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں. اور اچھا انسان اس وقت بن سکتا ہے کہ جس وقت اس کا ہاتھ اور اس کی زبان سلامتی کے عمل کے لیے ہر وقت مصروف رہے. اور سب ایک پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گی, شاعر دین مطلب شاعر اللہ جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. توہین رسالت ہے, توہین کعبہ ہے, توہین مساجد ہے. اب شاعر اللہ میں فقط اور فقط توہین رسالت نہیں آتی ہے, توہین مساجد نہیں آتی ہے, بلکہ کوئی بھی دین ہے آپ کے سامنے, آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ اس کے خلاف آواز اٹھا کے تفرقہ نہ پھیلائیں. مسئلہ کیا ہے؟ علماء حق بیٹھے ہیں, سلامتی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام تر شیعہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, کوئی بھی ہے, جو دل میں جو بھی ان کا مذہب تھا, جو بھی ہے, وہ اب آ کے بنے. دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب ایک پرچم تلے جمع تھے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقے کی باتیں کرتے ہیں. وہ فقہ حنفیہ سے ہے, وہ فقہ شیعت سے ہے, وہ فقہ جعفریہ حنبلی سے. سروکار اس سے نہیں ہے. سروکار اس سے ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے, مشعل راہ ہے, اس میں رب ذوالجلال میں نعمتیں پانے والے لوگ کون ہیں جس کا رب تذکرہ کر رہا ہے,
اور غضب الہی کے حقدار کون ہیں. صحیح پھر آپ کیٹیگریز بنائیں کہ ہاں اگر یہ نعمتیں پانے والے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے. صحیح. اگر ان پر رب کا غضب ہے تو اس میں سود خوری بھی ہے, حرام مال کھانا بھی جس ہے. جس چیز سے اللہ کے رسول ہاں. صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے روکا ہے اور روکا جس ہے. جس چیز کو حرام قرار دے جی. دیا ہے اور جس کو جائز قرار دے دیا ہے, ہمارے لیے پیمانہ یہی ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ دامن رسالت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جی. اور دامن رسالت سے وابستہ لوگ, ان کے ساتھ ہم نے اپنا جو تعلق خاطر ہے اسے قائم کرنا ہے, کیونکہ یہ اس کرۂ ارض پر اولین لوگ تھے جنہوں نے نقش پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قدم رکھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا اولئک هم الفائزون, یہ وہ لوگ ہیں جو بلند تر مرتبے پر فائز ہیں. تو ہم نے انہی کے پیچھے چلنا ہے. اور سورہ فاتحہ بھی ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں, نبیین ہیں, شہداء اور صالحین ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا خانم رضا بطول صاحبہ. ایک جملہ اور اس کے بعد بات ختم. ابھی دیکھیے, جب تک ہمارے پاس علم نہیں آئے گا نا, علم کی کمی ہے, ہمارے پاس شعور کی کمی ہے. علم نہیں ہے اور ہم لوگوں پہ اختلافات کرتے ہیں, تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم لوگوں پہ اختلاف کرتے ہیں. پہلے جا کر تاریخ کو پڑھیے, کچھ پڑھیں تو سب صحیح کو آپ پڑھی. کو. ہاں بالکل. ہاں, آپ اپنے من, وہی بات کہوں یہ اصل میں یہاں پر پڑھتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اس نے کہا جی بس یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے, اب کیا کریں. تو اس لیے ہم نے علم حاصل کر کے بھی بے عمل ہیں یہاں پر ایسے. اور میں وہی جملہ کہوں گی جو سورہ فاتحہ کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بالکل. اپنے نفس کو پہچانو تاکہ خدا کی شناخت ہو. خدا کی آشنا صاحب حسین, بہت بہت شکریہ. خانم رضا بطول صاحب, حافظ جواد الحسن صاحب, محترم علامہ خریق الرحمان سیف ایڈوکیٹ صاحب, مفتی محمد علی قریشی صاحب. ناظرین, آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی. ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کیا لے کر جانا ہے, نتیجہ کیا نکالنا ہے. تو آج بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں علماء اکرام نے پیش کی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں پتہ تھا. آپ صبح و شام نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور یہ مانگتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم, الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا. یعنی آپ کے شعور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر چلنے والوں پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے, اور وہ راستہ ہرگز سیدھا نہیں ہوتا جس پر چلنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, یا وہ راستے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.